अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। आज मेरी तकरीर का मौजू है वाक़या गदीर और उसके चंद अहम पैगामात। आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन रसूलुल्लाह ने अपना जानशीन बनाया, यानी अल्लाह के हुक्म से हम पर एक दीन का मुहाफ़िज़ मुक़र्रर कर दिया, एक दीन का हादी बना दिया। विलायत के ज़िम्न में परवरिश, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन विलायत का असल मकसद है हाकमियत, यानी अल्लाह विलायत का महवर है और अगर अल्लाह हर दौर पर हाकिम है तो उससे जो मुत्तसिल हो गया वो वली हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये गदीर से पहले अब तक जो सिलसिला नबूवत और रिसालत चल रही थी वो अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये रसूल का आखिरी साल है और अब रसूल ने ऐलान विलायत करके ये बता दिया कि मैं तुम लोगों पर इस दीन का एक हादी छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि हिदायत एक ऐसी चीज़ है जो ता क़यामत चलने वाली है। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने जो सिलसिला हिदायत नबूवत के ज़रिए से चल रहा था उसे सिलसिला हिदायत इमामत से मसल कर दिया है, यानी वो कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि रसूल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रसूल के जाने के बाद अल्लाह अपने दीन को बग़ैर किसी हादी के, बिना किसी रहनुमा के छोड़ देता। आप एक एग्जाम्पल ले लें कि आज अगर इंसान एक ज़मीन ख़रीदता है तो बहरहाल अपना उसका एक हादी, एक रहनुमा, एक मुहाफिज बना देता है। तो फिर अब बात उम्मत की है तो रसूल इतनी बड़ी उम्मत को बगैर हादी के कैसे छोड़ सकते हैं। ये वाक़या तब पेश आया है कि जब रसूल अल्लाह की ज़िंदगी का आखिरी साल है सन 10 हिजरी और अभी तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि अल्लाह की तरफ से रसूल हज की अमली तालीम दे और उमूम ऐलान विलायत की अमली तौर से तालीम दे। बस जिब्राइल अमीन नाजिल होते हैं और ये रसूल की ज़िंदगी का आखिरी साल है और ये हुक्म लेकर आए हैं अल्लाह की तरफ से कि ए रसूल आप अमली तालीम दे दीजिए हज की और विलायत की। 25 ज़िक़ात का दिन वो दिन है कि जब रसूल अल्लाह ने तमाम अपने काफ़िले को, लोगों को इकट्ठा करके और हज के सफ़र के जानिब बढ़े। कुछ लोगों ने बताया है कि 1,20,000 का मजमा है, कुछ ने बताया 1,30,000 का मजमा है, लेकिन असीर इब्न जज़री लिखते हैं कि 1,40,000 का मजमा था जो रसूल के साथ हज के लिए बढ़ा था। अब रसूल सफ़र हज पर हैं, लेकिन अजीज़ान ये सिर्फ सफ़र हज नहीं है बल्कि सफ़र ऐलान विलायत है, क्योंकि रसूल हर मौके पर खुतबा देते जा रहे हैं। कभी मैदान मिना में खुतबा दिया तो कभी मस्जिद क़ीफ़ में खुतबा दिया। और एक अजीब बात कि खुतबे में हज की तालीम नहीं दे रहे बल्कि खुतबे में आइंदा हालातों से डरा रहे हैं। तो कभी सकलैन का जिक्र करते हैं तो कभी अली की जानशीनी को बताने लगते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, बार बार सकलैन का जिक्र क्यों कर रहे, सकलैन से वाबस्तगी क्यों बता रहे, क्योंकि रसूल ये बताना चाहते हैं कि देखो अगर सकलैन से वाबस्ता होकर रहोगे तो कभी बहरहाल गुमराह नहीं होगे। और उसके बाद रसूल मक्के में पहुंचे और हज को अंजाम दिया गया। रसूल का आबाई वतन मक्का है, लेकिन फिर भी आप 10 साल बाद मक्के गए थे, लेकिन एक दिन भी आप हज के अलावा वहां नहीं रुके। आपने हज मुकम्मल किया और आपने तमाम लोगों में ऐलान करवा दिया कि कल हम लोग मदीने की जानिब वापस रवाना हो जाएंगे। आप अपने काफिले को लेकर मदीने की जानिब बढ़े। अभी आप कराग़ गमीम नाम की जगह पर पहुंचे थे कि जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और आयत तबलीग लेकर आए, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। यानी ए रसूल या अय्युहर रसूल,
پورے قرآن میں صرف 2 مرتبہ اس بات کا ذکر ہے، یا ایھا الرسول، یعنی لب و لہجہ الگ ہے اس آیت کا عزیزان محترم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور لہٰذا اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے آیت میں کہ اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ لہذا کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، بس آیت کا نازل ہونا تھا کہ رسول نے اپنے کارواں کو میدان غدیر کے جانب موڑ دیا، اور آپ میدان غدیر میں تشریف لائے، ایک انتظامات شروع کروا دیے گئے، کانٹوں کو صاف کروایا گیا، اونٹوں کے کجاؤں کا ممبر بنایا گیا۔ یہ ممبر ایک واحد ایسا ممبر ہے کہ جس پہ پہلے رسول خدا آئے اور ایک زینہ نیچے امام علی کو کھڑا کیا اور آپ نے خطبہ غدیر دینا شروع کیا۔ یہ خطبہ بہت اہم خطبہ ہے ہمارے لیے، اس خطبے میں وحدانیت ہے، اس خطبے میں نبوت کی گواہی ہے، اس خطبے میں اصول دین و فروع دین ہے، اس خطبے میں تمام احکامات ہیں جو رسول نے بتا دیے۔ اور پھر رسول نے ایک مرتبہ ایک مرحلے پہ آ کے 1,40,000 کے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ با اختیار ہیں۔ اس کے بعد رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد بھی رسول نے ایک دعا پڑھی، ہاتھ بلند کیا اور کہا خدارا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرے، اور تو اسے ذلیل و خوار کر جو علی کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرے۔ اور احمد ابن حنبل لکھتے ہیں کہ رسول نے 4 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے، اور اس کے بعد رسول نے زبانی اطاعت لینا شروع کیا، یعنی لوگوں سے اقرار کرانا شروع کیا کہ کیا تم انہیں امام مانتے ہو، کیا یہ تمہارے جانشین ہیں، کیا یہ تمہارے ہادی اور محافظ ہیں؟ اور لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی ہاں ہم انہیں اپنا امام، جانشین اور محافظ مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ اعلان ولایت فرما چکے، اس کے بعد آیہ اکمال نازل ہوئی جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں نے نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر، کہ میں خوش ہوں کہ میرا پروردگار اس بات سے خوش ہوا کہ آج میں نے اس کے دین کو مکمل کر دیا اور اس نے تمام نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دیا، یعنی آج رسول اللہ نے اعلان ولایت کر دیا۔ عزیزان گرامی، یعنی ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے غدیر کو لے کر کہ ہم صرف نہ غدیر کی محفل کر کے اور اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، بلکہ ہم غدیر کی تبلیغ کریں، لوگوں کو اصل معنی میں بتائیں کہ غدیر کیا چیز ہے۔ غدیر صرف من کن تو مولا کا نام نہیں ہے، غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، لہٰذا ہم ایک قلبی طور سے امام کے چاہنے والے بنے، ایک عملی طور سے امام کے چاہنے والے بنے، صرف زبانی اطاعت کافی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب بات آتی ہے عملی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے، ہم امام کے جیسے نہیں بن سکتے۔ جب بات جنت کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جہاں علی ہے وہاں ہم ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے عزیزان محترم کہ اب وقت بہت کم ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا دراصل اطاعت کیا ہے۔ اطاعت محض چاہتے ہیں رسول خدا، یعنی وہ اطاعت کہ جسے امام علی کہہ دیں ہمیں کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس اطاعت کو انجام دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، واقعہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، آپ نے اعلان ولایت کر دیا، اس کے بعد پھر آپ کا تمام کارواں اور رسول خدا مدینے کی جانب بڑھے۔ اس میں لوگ 1,40,000 کے مجمع میں مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ رسول اللہ خود اپنے خطبے میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں مشرکین کا مجمع زیادہ ہے اور منافقین کا مجمع زیادہ ہے اور مومنین کا مجمع کم ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جس نے امام کی بیعت کی ہے وہ ہیں ابو بکر، عمر، طلحہ اور زبیر۔
ان لوگوں نے بیعت کری ہے امام کی۔ یہ بات بہت گرا تھی مشرکین کے لیے، کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی دین مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا، لیکن اب امام کو مقرر کر دیا، جانشین کو بنا دیا، ہدایت تا قیامت تک قائم ہو گئی عزیزان محترم۔ اور اس دن شدت کی گرمی، دھوپ، اتنا مجمع، اس کے بعد بھی رسول کے انتظامات دیکھیں کتنے انوکھے انتظام ہیں۔ رسول اللہ نے 2 خیمے نصب کروائے، ایک خیمے میں امام علی کو بٹھایا، ایک خیمے میں خود آپ تشریف لائے، اور آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آؤ، پہلے مجھے مبارکباد پیش کرو، پھر علی کو مبارکباد پیش کرو، اور لوگ ایک ایک کر کے آتے رہے، پہلے رسول کو مبارکباد پیش کی، پھر امام علی کے خیمے میں گئے، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اور بیعت کی لوگوں نے۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہاں پہ صرف مردوں کا مجمع تھا، یا اعلان ولایت صرف مردوں کے لیے تھی، خواتین کے لیے نہیں تھی؟ تو نہیں، بلکہ وہاں خواتین بھی موجود تھیں، اور رسول نے ان کے لیے بھی انتظامات کروائے تھے۔ رسول نے کہا کہ جب مردوں کا سلسلہ ختم ہو جائے تو عورتوں کو حکم دیا کہ اب تم لوگ آؤ اور مبارکباد پیش کرو۔ آپ انتظام دیکھیے کہ ایک پردہ ڈلوایا گیا، بیچ میں ایک تشت رکھا گیا، تشت میں پانی رکھا، اور عورتوں سے کہا تم ایک ایک کر کے آؤ، تشت میں ایک طرف پانی میں ہاتھ ڈالو اور علی کی بیعت کرو۔ ایک ایک عورت آتی گئی اور کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، اور آپ نے بیعت کی۔ پھر ایک عورت آئی، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اور آپ نے بیعت کی۔ یعنی اس طریقے سے وہاں موجود سبھی لوگوں نے امام علی کی بیعت کی اور قبول کیا کہ امام علی ہمارے امام ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے امام ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد آپ کا قافلہ مدینے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ مشرکینوں نے یہ سوچا، سازش ایک سوچی کہ رسول اللہ جب ادھر سے گزریں گے تو ہم لوگ ہرشا نام کی پہاڑی سے پتھر نازل کروا دیں گے، جس سے کہ رسول اللہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کا قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، از غیب سے وہاں بجلی چمکی، اور حذیفہ ابن یمان نے دیکھ لیا منافقینوں کو، اور منکر غدیر پر اس وقت فوری طور پر پتھر نازل ہو گئے، اور وہ سب کے سب وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے مشرکینوں کو اللہ فوری طور پر عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک بہت اہم اور ایک بہت ہی معروف اور مشہور واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حارث ابن نعمان فہری کا جو آپ نے سنا ہوگا، وہ شخص ایسا تھا کہ جو رسول کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ نے یہ اعلان ولایت کیا ہے، یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا سوال کر دیا اس نے۔ لیکن رسول نے کیا کہا؟ خدا کی قسم میں اپنی طرف سے کوئی بھی اعلان نہیں کرتا، میں تو ایک وسیلہ ہوں، یعنی میں خدا کی طرف سے ہی اعلان کرتا ہوں۔ اور میں رسول اللہ نے بتایا کہ میں نے خدا کی طرف سے اعلان کیا ہے، لیکن وہ شخص نہ مانا، یعنی اس کو یقین نہیں ہوا۔ تو وہ شخص کہتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہ پروردگارا، اگر تیرا رسول سچ کہہ رہا ہے تو میرے اوپر فوری طور سے پتھر نازل کروا دے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ بس آپ دیکھیے کہ اس شخص کی بات ختم نہ ہوئی تھی اور کس طریقے سے فوری طور پر عذاب میں پتھر نازل ہوا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یعنی اللہ عذاب فوری طور پر دکھاتا ہے، یعنی ولایت کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم علی والے ہیں تو یعنی ہم ہر طریقے سے علی والے ہیں۔ ہمارے لیے یہ انکار ممکن نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم ولایت کو نہیں مانتے یا ہم امام علی کو نہیں مانتے۔ عملی، قلبی، ہر طریقے سے اطاعت محض کرنی ہے میزان محترم۔ بس میں واقعے کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے چند اہم پیغامات بیان کرتی ہوں اور اپنی تقریر کو ختم کر دوں گی۔ سب سے اہم پیغام جو یہ ہے وہ امامت ایک الہی منصب ہے۔ عزیزان محترم، جب رسول اللہ کے اوپر آیت تبلیغ نازل ہوئی تھی اور رسول اللہ نے یہ پیغام پہنچایا تھا تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ آپ کا یا میرا بنایا ہوا امام نہیں ہے، یا رسول نے اپنے مرضی سے امام نہیں بنا دیا، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو انسانی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا خلیفہ خود بنا لے، اپنا رہنما خود بنا لے۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ الہی منصب ہے امامت۔ رسول نے متعدد موقعوں پر یہ بات کہی کہ میں جو کہتا ہوں اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں۔ دوسری چیز، دوسرا اہم پیغام کہ ثقلین سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ متعدد موقعوں پر یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ اگر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ رہو گے تو کبھی لہذا گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صرف قرآن کو پکڑ لیں، اہل بیت چھوڑ دیں، اہل بیت کو پکڑ لیں، قرآن چھوڑ دیں، تو بہرحال کبھی صراط مستقیم پہ آپ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو دونوں چیزوں کو اتنی ہی اہمیت دینی پڑے گی اگر آپ کو نجات چاہیے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر ثقلین سے وابستگی ہوگی تو نجات ملے گی۔ تیسرا اہم پیغام وہ یہ ہے کہ رہبر دین جو رسول نے بنایا ہے وہ ایک نمونہ عمل انسان ہے، یعنی ایک اسوہ حسنہ نے دوسرے اسوہ حسنہ کا تعارف کرایا ہے، ایک آئیڈیل نے دوسرے آئیڈیل کا تعارف کرایا ہے۔ یعنی آپ اگر آئیڈیل کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی آئیڈیلز کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں دراصل اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، جس سے ہم حقیقی طور پر ایک آئیڈیل منتخب کر سکیں اور اپنی راہوں کو، اپنے راستوں کو ان کے راستوں سے وصل کر سکیں، ملا سکیں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کر سکیں۔ جو چوتھا پیغام ہے اور اہم پیغام ہے وہ ایک ذمہ داری بھی ہے ہمارے لیے، وہ ہے تبلیغ غدیر۔ ہم تبلیغ کریں غدیر کی، لوگوں میں واضح کرائیں کہ یہ غدیر کیا چیز ہے، کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، یہ رسول کی مرضی سے کچھ نہیں ہوا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ آیت تبلیغ سمجھائیں، سورہ مائدہ کی 67 آیت ہے جسے آیت تبلیغ کہا جاتا ہے، اور سورہ اکمال جو سورہ مائدہ کی تیسری آیت کا ایک حصہ ہے جسے آیت اکمال بولا جاتا ہے۔ آپ اسے پڑھیں اور لوگوں کو بتائیں۔ کتاب، بہت سی کتابیں موجود ہیں، اہل سنت نے بھی کتابوں کو نقل کیا ہے۔ آپ بتائیں کہ کس طریقے سے غدیر کا واقعہ پیش آیا اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اس سال بہرحال یہ پینڈیمک کی وجہ سے ہم اتنا زیادہ وہ جشن اس جذبے سے نہیں منا سکتے، لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے تھرو، اپنے کسی بھی طریقوں کے تھرو ہم اس بات کو، اس پیغام کو پہنچائیں اور جتنا ہو سکے لوگوں میں یہ بات واضح کروائیں، لوگوں کی آنکھیں کھلوائیں کہ یہ دراصل غدیر کیا ہے اور اطاعت محض کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔